अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने बड़े कम अरसे में मुल्क की सियासत में और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में अपनी जगह बनाई है। आज के प्रोग्राम में मुझे इस पार्टी के हवाले से बात करनी है। एक तो ये कि ये जो पार्टी है पाक सरजमीन पार्टी, इसकी सियासत किस रुख जा रही है, पार्टी अपने अगले इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रही है, तंजीमी तौर पर पार्टी कहाँ पर खड़ी है, और फिर सबसे आम सवाल कि जो पार्टी ने हालिया 2 बड़े शोज़ किए हैं हैदराबाद में और कराची में, इन शोज़ को किस तरह से ये पार्टी अपने लिए देख रही है, इस पर बात करने के लिए आज एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सदर जनाब अनीस कायम खानी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अनीस कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, मैं आगाज़ करूंगा, इन पावर शोज़ पर हम बाद में आएंगे और पार्टी की तंजीम और अगले इलेक्शन के हवाले से, मगर पहले मुझे कुछ सवालात आपके हवाले से करने हैं। आप तंजीमी लिहाज से तो हमने देखा बड़े एक्टिव रहे हैं, मगर फ्रंट लाइन की आपने जो सियासत है वो कभी नहीं की, मगर अभी हम देख रहे हैं कि आप खिताब भी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर है। अब इस तरह खुलकर सियासत करना आपके अपने लिए जो है वो कैसा रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी जो है पस मंज़र में काम करना ज़्यादा पसंद है। अच्छा। ज़ाती तौर पे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी जो टीम वर्क होती है, कुछ लोग मीडिया पे आ रहे होते हैं और कुछ लोग जो है पस मंज़र में रह के काम कर रहे होते हैं। जैसे माशाल्लाह आप हैं, आप मंजर पे हैं और आपके डायरेक्टर और पीछे पूरी टीम है, कैमरा मैन है, पूरी एक टीम वर्क का होता है। तो मुझे पस मंज़र में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी ये काम करना भी अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मुझे पता है मेरी पार्टी को इस वक्त इस काम की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह और लोग आ जाएंगे तो हो सकता है फिर मैं पस मंज़र में चला जाऊँ। अच्छा, मगर ये आप अपने लिए तब्दीली कैसे महसूस करें, क्योंकि आप टॉक शोज़ पे भी हमने आपको बहुत कम देखा है, फिर अब हमने देखा कि फिर आप टॉक शो पे भी आज हमारे साथ बैठे हैं, फिर आप जो है वो खिताब भी कर रहे हैं जलसों में, आपके अपने लिए जो है वो ये तब्दीली कैसी है? अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि हर आदमी को, मेरा ये मानना है कि जो दिल का डॉक्टर है वो उसमें अगर वो माहिर है तो उसको अपना माहिर वाला काम ही करना चाहिए। कोई अगर जिगर का माहिर डॉक्टर है, मैं तंजीमी साजी में ज़्यादा माहिर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। आपको वहाँ ज़्यादा बेहतर और कंफर्टेबल है समझता, फिट समझता हूँ मैं, लेकिन यहाँ भी ठीक है। मुझे पता मेरी पार्टी की इस वक्त ज़रूरत है, तो मैं ये भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊँ तो मुझे ज़्यादा कम ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डराता हूँ, एमक्यूएम के साथ आपकी बड़ी तवील वाबस्तगी रही, बड़ा अरसा आपने वहाँ पर गुजारा। अब जितना अरसा आपने वहाँ पर गुजारा, क्या कभी सोचा था कि कराची जैसे शहर में एमक्यूएम के खिलाफ ही आप खड़े होकर जो है वो इस तरह से सियासत कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, और सोचा नहीं था, बल्कि ये तस्वुर ही नहीं था कि इस तरह करेंगे, और लेकिन हो गया। और इसलिए हो गया कि बेसिकली 2012 के बाद मैं और मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है बात करने लग गए थे, और फिर ईमान के बिल्कुल निचले दर्जे पर आए कि बात नहीं कर सकते थे तो छोड़ सकते थे बुराई को। तो मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो पार्टी छोड़ के 2013 में चले गए, लेकिन फिर हम दोनों अक्सर बात करते थे, और फिर 2016 के 6 महीने पहले से ज़्यादा गुफ्तगू करने लग गए, और ये सोचने लग गए, हम दुबई में मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जॉब करके जो वापस आते थे तो वो मुझे लेकर किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाते थे, वहाँ हम दोनों बात करते थे। फिर जब वापसी आते थे तो अक्सर दुबई में ट्रैफिक के हादसा हमने देखे, फिर हम सोचते थे हम भी कहीं मर जाएंगे, अगर हमें अल्लाह ने आगाही दी है, हमें पता है कि इस वक्त कराची शहर और मुल्क के लिए क्या हो रहा है, क्या ख़राबी हो, कम से कम जाकर एक दफ़ा आवाज़ लगाई जाए, अल्ताफ़ साहब और एमक्यूएम के बारे में सच लोगों को बताया जाए। तो एक दफ़ा आवाज़, इसमें भले हमारी जान चली जाए, तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, जाकर बात करनी चाहिए। सारी जो चेंज है, जो वहाँ से ये ट्रांजिशन जो है, ये उस ज़माने की बात है, उस दौर में उन कैफेज में जो है वो आनी शुरू हुई। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो ईमान के निचले दर्जे पे थे, सोच लिया कि कम से कम ये कर दिया जाए कि बुराई का साथ ना दिया जाए, लेकिन फिर ये ख्याल आता था, हम दोनों को ख्याल आता था कि अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को इतनी इज्जत दी हुई थी, उन्होंने शहर बनाया हुआ था, मुझे तंजीमी तौर पर बड़ी रिस्पेक्ट थी, तो हम सोचते थे, और हमें सब पता चल गया था 2012 में क्या हम इसी तरह मर जाएंगे। तो मैं आपको आज ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे पास कुछ सवालों के जवाब नहीं थे कि जब अल्लाह के पास जाएंगे अल्लाह ताला कहेगा ठीक है तुमने ठीक काम किया, लेकिन तुम्हें आवाज़ लगानी चाहिए थी। किस बात की वजह से, मैं आज आपको बताता हूँ। मुझे ये डर लगता था मैं मारा जाऊँगा, तो फिर मैं सोचता था ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। फिर मुझे कहा मैं समझता था कि वो
ان کے پاس پوری پاور تھی، ایک پوری تنظیم تھی، وہ میری عزت خراب کر دیں گے، مجھ پہ کچھ جھوٹے الزامات لگا دیں گے. پھر میں سوچتا تھا عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایمان میرا اور مصطفیٰ کمال بھائی کا مضبوط ہوتا چلا گیا. ہم نے کہا نہیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس ایمان پر ہم دونوں نے فیصلہ کیا اور ہم آ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ خوف کا تھا، ایلیمنٹ تھا، خوف کا عنصر تھا جو کہ واپس آنے سے روکتا تھا یا بات کرنے سے روکتا تھا. بالکل ٹھیک بات. اچھا، مگر اب کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے، پی ایس پی کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی ہی ایک آف شوٹ ہے، وہیں کے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ناراض ہو کر یا جن کے گلے شکوے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے پارٹی بنا لی. یہ تاثر کیوں ہے پی ایس پی کے حوالے سے؟ یہ تاثر ایک حد تک تو صحیح ہے، اس حد تک صحیح ہے کہ جو زیادہ تر لوگ تھے ان کا تعلق شروع میں ایم کیو ایم سے تھا. لیکن اب یہ تاثر غلط اس لیے ہے کہ میں اور مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے وہ وفاق کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. مجھے 10 ماہ ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ پورے پاکستان بھر میں اپنا کام کر رہا ہوں. اگلے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور سندھ سے بڑی تعداد میں لوگ ہمیں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو قومی ایک پارٹی کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آف شوٹ نہیں ہے کوئی ایم کیو ایم کی، یا یہ صرف جو ہے یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے پارٹی جو کبھی جن کا کوئی تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے رہا ہو؟ بالکل. اس کی ایسے مثال لگا لیں کہ میرے پاس ابھی میر عتیق تالپور آئے ہیں، ان کا تعلق اندرون سندھ سے. میرے پاس افتخار رنداوہ ہیں، مبین قاضی ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہیں. میرے پاس عطا اللہ کرد ہیں. میرے پاس لیاری سے ساجد بن بلوچ ہیں. یہ سارے مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں اور اگلے 2-3 مہینے میں ان کی اور بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی. یہ چیزیں تو ایم کیو ایم بھی کہتی تھی کہ دیکھیں ہمارا تو گلگت کا بھی صدر ہے، ہمارا کشمیر کا بھی صدر ہے، تو وہاں سے پھر یہ چیزیں کس طرح سے مختلف ہیں؟ وہ اس لیے مختلف ہیں کہ وہ ان کو ایک فارمیلٹی کے حد تک انہوں نے رکھا ہوا تھا. میری ابھی ان کی پالیسی ساز میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا اور وہ جو لوگ ایم کیو ایم میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. وہ میٹر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آ جاتے تھے تو کئی باتوں پہ خاموش ہو جاتے تھے. لیکن میرے یہاں یہ کام نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو صرف وہ ایک فیس سیونگ کے لیے رکھا ہوا. لیکن میرے یہاں نہیں ہے. میرے یہاں پنجابی، بلوچ، سندھی، میرے یہاں جو ڈرائنگ میں بات ہوتی ہے وہی گراؤنڈ پہ بات ہوتی ہے اور میری پالیسی ساز میں یہ سب لوگ شریک ہے. اور وہ تنظیمی طور پر بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، ان کی انپٹ ہے جو آپ کے ہاں لوگ ہیں. میری اس وقت کمیٹی ہے جو کراچی کو دیکھ رہی ہے، پوری تنظیم سازی کو دیکھ رہی ہے. اس میں پختون بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں اور سارے زبان بولنے والے ہیں اور سب ہمارے ساتھ اس ساری تنظیم سازی میں حصے دار ہیں. اچھا، آپ نے تنظیمی طور پر، کیونکہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے، تنظیمی طور پر آپ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا بڑے ایکٹیو رہے، بلکہ چلا رہے تھے تنظیم. جس طرح سے ایم کیو ایم کی سیاست اور ایم کیو ایم کی تنظیم سازی کرنا اور پی ایس پی کی یہاں پر آ کر جو ہے وہ پی ایس پی کی تنظیم سازی کرنا اور پی ایس پی کی سیاست کرنا، یہ کتنا مختلف ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے کتنا، آپ کے لیے دونوں ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے؟ یہ تنظیم سازی تو میں ایمانداری ایم کیو ایم کی بھی بڑی زبردست تھی اور مشہور تھی. اگر کوئی پاکستان کی چند جماعتیں تھیں جن کی تنظیم سازی کے حوالے سے پہچان تھی تو ان کی ایم کیو ایم. یہاں پہ بھی میں تنظیم سازی کر رہا ہوں اور زبردست. آپ دیکھیں 10 ماہ کے اندر جو ہے وہ پورے کراچی اور پورے پاکستان بھر میں ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں. فرق جو ہے وہ میں صرف وہاں لسانی سیاست کر رہا تھا، میں یہاں پر قومی سیاست کر رہا ہوں. میری آئیڈیالوجی میں فرق ہے، میری سوچ میں فرق ہے. میں آپ جو ہے وہ کسی پٹھان یا بلوچ یا سندھی کو بھی اسی طرح بھائی سمجھتا ہوں جس طرح میں اردو بولنے والے مہاجروں کو سمجھتا ہوں. آئیڈیالوجی میں فرق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریے کا فرق ہے؟ بالکل نظریے کا فرق ہے. میرے مصطفیٰ کمال جو میرے لیڈر ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہر پاکستان میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، پاکستانی ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھلے شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہ سب پاکستانی ہیں. اسی طرح کوئی سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، وہ سب پاکستانی. اپنے نظریے پر قائم رہیں، اپنے مسلک پہ قائم رہیں، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کا قتل نہ کریں، اس کی بنیاد پر کسی سے دشمنی نہیں کریں. یہ آئیڈیالوجی ہے جو مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین پارٹی کی ہے. اب اس آئیڈیالوجی کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، میں ذرا آ جاتا ہوں. جو آپ نے پاور شوز کیے، پہلا حیدرآباد میں کیا اور حیدرآباد تو آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد آپ پھر کراچی آ گئے. کراچی میں بھی آپ نے پاور شو کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیونکہ ایم کیو ایم کے بھی جلسے کرواتے رہے، پی ایس پی کے ان جلسوں کا، ان پاور شوز کا آپ کو ریسپانس آپ کو کیسا ملا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی کوئی تاریخ میں 10 ماہ کی پارٹی اگر کوئی اپنے دفتر بھی بنا لے اور وہ 500 لوگ بھی اکٹھا کر لے تو اس کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے.
میں نے 23 مارچ کو اپنی پارٹی بنائی 2016 کو، 24 اپریل کو کراچی کے سب سے بڑے گراؤنڈ باغ جناح میں اپنا جلسہ کیا، اور آج 10 ماہ میں نے 2 اور بڑے جلسے کر دیے، اور انشاءاللہ آپ کو جلدی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی میرے بڑے جلسے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کسی پارٹی میں ایسا نہیں ہو رہا، مطلب کہ اتنی تیزی سے کوئی پارٹی پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں مجھے ایک کوئی سیاسی پارٹی ایسے دکھا دے جو 10 ماہ میں مطلب آپ مطمئن ہیں جو آپ کو ریسپانس ملا ہے ان جلسوں میں، حیدرآباد والے میں، کراچی والے میں؟ میں تو حیدرآباد میں پکا قلعہ گراؤنڈ میں، آپ حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھ لیں، اس پکا قلعہ میں حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور اب میرے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا کراچی میں جب میں جلسہ کرتا، کیونکہ سب سے بڑے گراؤنڈ میں تو میں پہلے جلسہ کر چکا تھا۔ میرے پاس سب سے بڑی روڈ جو احمد جناح روڈ کہلاتی ہے کراچی کی، جہاں کسی بھی سیاسی پارٹی کو جلسہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، وہاں میں 10 ماہ کی پارٹی نے سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں جلسے میں جو باتیں ہوئی، یہ 30 دن کا الٹیمیٹم آپ دینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ نے کہا جی یہ کراچی کے مسائل ہیں، کراچی میں جو ہے وہ بجلی کا ایشو ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہاں صفائی کا مسئلہ ہے، 30 دن کا الٹیمیٹم، یہ ڈیڈ لائن دینا آپ یا آپ کی پارٹی کیوں سمجھتی ہے یہ بڑا ضروری ہے؟ ان کو اب وقت آ گیا کہ ان کو 30 دن دیے جائیں۔ دیکھیں، میں نے مصطفیٰ کمال بھائی نے اور پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم 2018 کے الیکشن میں جائیں گے جب تک ہم اپنی پورے پاکستان بھر میں تنظیم سازی کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ تباہ ہو گیا ہے، یعنی عام آدمی کو پینے کا پانی نہیں اویلیبل ہے، عام آدمی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، ایون کراچی جیسا شہر کچرے کی کنڈی بنی ہوئی ہے۔ تو بڑا مشکل کام ہے کہ میں 2018 کا الیکشن کا انتظار کرتا اور کہتا جب میں آؤں گا جب صحیح ہوگا۔ نہیں، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، لوگ میرے پاس مسائل لے کے میرے دفتر میں ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، کسی کا بجلی کا بل غلط آیا ہوا ہے، کسی کے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، تو مجھے کراچی کے لوگوں کے، حیدرآباد لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے آواز بلند کرنی تھی، اس لیے میں نے حیدرآباد میں سیمی فائنل کیا۔ میرے پاس ایم این اے ایم پی نہیں ہے، میرے پاس چیئرمین نہیں ہے، میرے پاس جو ہے میئر نہیں ہے، تو میں نے عوام سے کہا مجھے مینڈیٹ دو، آؤ میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا میرے پاس آؤ۔ وہ مینڈیٹ لیا آپ نے پہلے لوگوں سے؟ مجھے مینڈیٹ نہیں ملتا، میں یہ آواز میں نہیں بلند کرتا۔ مگر 30 دن میں ہونے والے مسئلے ہیں، آپ کہتے ہیں صفائی ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں یہاں پہ پانی جو ہے وہ آنا چاہیے، یہ تو بڑے کراچی کے بڑے پرانے مسائل ہیں۔ 30 دن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جن لوگوں کو آپ نے الٹیمیٹم دیا ہے یہ 30 دن میں کس طرح سے یہ مسئلے حل کر لیں گے؟ میرا لیڈر جو ہے وہ شہر کا ناظم رہ چکا ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے کراچی کس طرح بنایا۔ یہ چاہیں، میں مانگ کیا رہا ہوں، میں پانی مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کچرا اٹھا لیں، میں کہہ رہا ہوں میری روڈیں بنا دیں، آج سے شروع تو کریں۔ مطلب اس میں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ تو مجھے یہ تو نظر آئے، میں نے اس لیے 30 دن دیے کہ مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہے۔ اگر مجھے لگا کہ آپ نے کام نہیں شروع کیا تو پھر آپ 30 دن کے بعد دیکھیں گے میں مصطفیٰ کمال اور میری پارٹی لائے عمل دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مگر یہ ہے کہ پھر ذمہ داری اگر یہ کام نہیں ہوتے تو ذمہ داری کس کی عائد ہوتی ہے؟ میں ذرا یہ چاہوں گا بریک کے بعد آپ اس سوال کا جواب دیں۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ انیس قائم خانی، صدر پاکستان پاک سرزمین پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی خصوصی نشست پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس قائم خانی آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انیس قائم خانی صاحب، میں نے بریک پر جانے سے پہلے اس سوال آپ کے لیے چھوڑا۔ آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مان لیا کراچی کے یہ مسئلے ہیں، یہاں پر کچرا نہیں اٹھایا جاتا ہے، یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، یہاں کی سڑکیں خراب ہیں، مگر اس کی ذمہ داری آپ کون سمجھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں جن کے پاس بلدیاتی ادارے ہیں، یا اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے، یا پھر کہیں وفاقی حکومت پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت بھی ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہے؟ ان کی تینوں لوگ ذمہ دار ہیں۔ میں آپ کے ذریعے پھر کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اگر لاہور پہ توجہ دے رہے ہیں، میں پچھلے دنوں دیکھا میں نے ملتان میں انہوں نے افتتاح کیا بس کا، انہوں نے اس سے پہلے پنڈی میں کیا، میں انہیں کہتا ہوں کراچی کے لیے اناؤنس کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن ان کو چاہیے تھا کراچی کو بھی ایسے ہی آن کریں جیسے وہ لاہور کو آن کرتے ہیں۔ ان کو مسلسل وزٹ کرنا چاہیے ایز اے وزیر اعظم پاکستان کے۔ یہ وہ شہر ہے جو 70% کراچی دے رہا ہے پورے ملک کو، تو آپ کو آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ اور 2 منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کئی ایسے بڑے منصوبوں کی ضرورت ہے جو ایک بڑے شہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلس دوسرے نمبر پر سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت کراچی کو اون ہی نہیں کر رہی ہے، دارالخلافہ ہے اس کا، یہ
وہ لاڑکانوں کو بھی آن نہیں کر رہی ہے میرے لحاظ سے, وہ بدین کو بھی آن نہیں کر رہی ہے. تباہ حالی مچی ہوئی ہے پورے سندھ میں, آپ چلے جائیں تباہ حالی مچی ہوئی ہے. جو آپ میں کراچی کی بات نہیں, حیدرآباد میں ہو کر آیا ہوں, ہر جگہ یہ حیدرآباد میں ہو کر رہا ہوں, وہاں تو بالکل تباہ ہو گیا, پورا شہر تباہ برباد ہو گیا ہے. کراچی میں تو پھر بھی ایک بڑا شہر ہے, میڈیا ہے, کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ یقین کریں, مجھے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اس وقت, میں پینے کا پانی مانگ رہا ہوں صاحب, میں کہہ رہا ہوں میری سڑکیں بنا دیں, جہاں لوگ چاند پہ جانے کی بات کر رہا ہوں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا 30 دن کیوں, بلدیاتی ادارے بھی ذمہ دار ہیں, بلدیاتی ادارے نہیں ذمہ دار ہیں. یہ جو اس وقت جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اختیارات نہیں, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ. ہاں میں آپ سے آتا ہوں, وہ میں اور مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے اس زمانے میں دبئی تھے, باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ کلپ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا, یہی اختیارات تھے, ان کو پتا تھا انہی اختیارات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ 500 پیج ہے, ہمارے پاس پوری حکمت عملی ہے, اگر حکومت نے ہمیں اختیارات نہیں دیے ہم پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں گے. آج وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, یا تو وہ عوام کے پاس جائیں یا ریزائن کریں, یا وہ یہ رونا بند کریں اور کہیں عوام سے کہیں کہ سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ تنخواہ بھی لیں, آپ تمام مرات بھی لیں, عوام کے مسئلے بھی حل نہ کریں اور روتے رہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ انہوں نے یہ کہہ کر لیے تھے کہ بھئی ہم کسی نہ کسی طرح سے آپ کے مسئلے حل کریں, اور عوام کے پاس جائیں نا, ہر وقت جو ہے وہ دورے کر کے وزٹ کر کے اس بات کا رونا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو آپ جائیں عوام کے پاس, کہیں ہمیں اختیارات نہیں مل رہے ہیں, میں یا تو ریزائن کر دوں یا عوام بتائیں فیصلہ کریں. میں اور کچرا اٹھانے میں کون سے اختیارات کی ضرورت ہے؟ میں بتا رہا ہوں, میرا لیڈر تو ناظم کراچی رہ چکا ہے نا, ہمیں پتہ نا ساری باتوں کا. کچرا اٹھانے کے لیے آپ کو کون سے ایسی خاص چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کچرا نہیں اٹھا سکتے؟ سویپر آپ کے پاس ہے. کیا کریں گے اب یہ نہیں ہوتا 30 دن, مطلب کراچی کے مسائل تو ایسے ہیں, اور کچرا ہی اگر اٹھا دیں تو کچرے کے حوالے سے تو بے شمار کیمپین شروع, مگر 30 دن میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی جو آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن ہے, پھر سوچا کیا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی کیا کرے گی؟ انشاءاللہ 30 دن کے بعد بتائیں گے, اور انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی ان لوگوں کی پارٹی ہے جو لوگ ہمیں جانتے ہیں. ہم نے اپنی عوام سے مینڈیٹ لے لیا ہے, انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ لوگ نہیں سدھرے, انہوں نے کام صحیح نہیں کیا, انشاءاللہ آپ 30 دن کے بعد لائے عمل دیکھیں گے. اچھا, اب چلیں, آپ نہیں بتانا چاہ رہے, مگر پی ایس پی, اب میں آتا ہوں کچھ اور سوال پی ایس پی سے جڑے ہوئے. جب قائم ہوئی تھی تو آپ ایک بڑا اہم ستون تھے اور آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ وکٹیں گرائیں, مگر اب کافی کمی آ گئی ہے ان وکٹوں کے گرنے میں. کیا مخالف جو ہے وہ آپ کی بولنگ سمجھ گئے ہیں, یا آپ کی بولنگ جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو ان کے پاس وکٹیں بچی نہیں ہیں, چند وکٹیں بچی ہیں ان کے پاس, تو میں کوشش کر رہا ہوں ایک ساتھ ہی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے آ جائیں وہ, اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے آ جائیں گے. اور میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں عوام آ رہی ہے, اور انشاءاللہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, انشاءاللہ کسی دن ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے ساری وکٹیں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سمجھ, ایسے تو نہیں ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے اچھا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, اور یہ جلسہ میرا بڑا اچھا ہو گیا, عوامی تائید مجھے مل رہی ہے, مجھے امید ہے میں ان سب کو جانتا ہوں, انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے وہ اسی جگہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال کی پارٹی, مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے؟ یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو مجھے سپورٹ کر رہی ہے؟ میں تو ان الزام لگانے والا ہوں, ایک تو یہ کہ یہ میری اسٹیبلشمنٹ ہے, میرا ملک ہے اور میری اسٹیبلشمنٹ ہے. جو لوگ راہ کے لیے کام کر رہے ہوں, جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی سوال نہیں کرتا. پھر دوسرا یہ کہ یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ میں 3 مہینے کے لیے گرفتار ہو جاتا ہوں. میری پارٹی کو بنے ہوئے صرف 4 مہینے ہوتے ہیں, مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے. فاروق ستار بھائی بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کے 30 مقدمات کے جو ہے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, وہ گرفتار نہیں ہو رہے. میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور میں 3 مہینے ابھی جیل کاٹ کے آ رہا ہوں. تو اسٹیبلشمنٹ خود آپ فیصلہ کریں, آپ کی عوام فیصلہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے پیچھے ہے. مطلب پھر یہ الزام کیوں لگتا ہے, پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے, کیا یہ بن گیا ہے کہ اس لیے الزام لگتا ہے کہ جو میں نے اور مصطفیٰ کمال نے کام کیا نا, وہ عام کام ہے نہیں. لوگ سوچتے ہیں 2 آدمی آ کیسے گئے, ان کے پیچھے کوئی تو بات ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس شہر میں الطاف صاحب کے خلاف کوئی بات کر لے, ایم کیو ایم کے خلاف بات کر لے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی, مطلب کوئی نہ کوئی تو ایسی طاقت ہوگی. ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے, ہمارے پیچھے اللہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. میری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان سے کیوں نہیں بات کروں گا, 10 دفعہ بات کروں گا. میری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں, میرے پیچھے نہیں ہے وہ.
صحیح. اچھا آپ نے کیونکہ ابھی کیسز کا ذکر کر لیا تو میں نے کہا چلیں بریک پر جانے سے پہلے میں وہ کیس کے حوالے سے بھی پوچھ لوں. ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے آپ پر یہ الزام لگا کہ سہولت کار ہیں اس کیس میں, اس کیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں ابھی تو ایک وہ کورٹ میں چل رہا ہے, میں ضمانت پر ہوں اس پر, لیکن بے بنیاد جھوٹا کیس ہے میرے اوپر. میں نے کبھی ڈاکٹر عاصم سے فون پہ کبھی گفتگو ہی نہیں کی آج تک. اچھا, میں بالکل ان کو جانتا ہوں, پہلے بھی رابطہ نہیں تھا, اب بھی نہیں میں ان کو رابطہ جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے, میری 4-5 ان سے ملاقاتیں بھی ہیں, لیکن میری کبھی فون پہ گفتگو نہیں. اور جو ایم کیو ایم کو جانتے ہیں, اگر آپ بھی 90 کبھی آئے ہوں, میں پارٹی کا ڈپٹی کنوینر تھا, میرے پیچھے میرے نیچے ایم این اے ایم پی ایس تھے, پورا سسٹم تھا. مجھے کسی کو فون بھی کرنا تھا اگر علاج کے لیے تو میرا سسٹم کر لیتا, میں ذاتی طور پہ فون کروں گا. میں نے ایسا کوئی فون کبھی زندگی میں ڈاکٹر عاصم سے میری فون پہ بات ہی نہیں, بے بنیاد جھوٹا الزام. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عاصم سے کوئی رابطہ نہیں تھا آپ کا؟ بے بنیاد جھوٹا الزام. ٹھیک. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں ذرا 2018 کے انتخابات کے حوالے سے, اور پی ایس پی کے لیے بڑا ایک جو ہے وہ پی ایس پی ٹارگٹ کر رہی ہے کہ اچھا جی ہم نے 2018 کے جو انتخابات ہیں, کیا آپ کے اپنے ٹارگٹس کیا ہیں؟ پارٹی نے کیا سوچا ہے؟ پارٹی 2018 کے انتخابات میں کتنا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ مجھے بنے ہوئے 10 مہینے میں, اور میں اپنی تنظیم سازی پر مکمل توجہ دے رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی 2018 میں پاکستان کی چند بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ضرور ہوں گا جو انشاءاللہ بڑی تعداد میں سیٹیں جیتے گی. اچھا انشاءاللہ تعالی. اچھا, وہ کیسے, کیا آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا مطلب کراچی کو فوکس کر رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ چاروں صوبوں کو فوکس کر رہا ہوں میں, اور سندھ کو زیادہ کر رہا ہوں, اس کے بعد بلوچستان, پنجاب, خیبر پختونخوا, چاروں صوبوں کو فوکس کر رہا ہوں. سندھ کو زیادہ کر رہا ہوں. میں یہاں کراچی میں رہتا ہوں اور میری ڈیفینیٹ ہیڈ کوارٹر کراچی ہے. تاثر یہ ہے سر کہ آپ لوگ شاید جو ہے نا وہ کراچی کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور کراچی سے ہی سیٹیں نکالنا چاہتے ہیں. چلو میں ایک بریک لینے دیں سر, مجھے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انیس قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر ہیں پاک سرزمین پارٹی کے, ان سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا پروگرام پاکستان ہاؤس سے, جو کہ مرکزی سیکریٹریٹ ہے پاک سرزمین پارٹی کا, اور انیس قائم خانی صاحب جو کہ صدر ہیں پاک سرزمین پارٹی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انیس قائم خانی صاحب آپ سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا. میں نے کہا جی آپ کی قرارداد جو کراچی والے جلسے میں ہم نے دیکھی وہ بھی آئی کراچی کے حوالے سے, وہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ وکٹیں گرتی ہیں, اور جو آپ کی پارٹی میں شمولیت ہے, زیادہ مرکز آ رہے, وہ بھی کراچی سے. ایسا لگ رہا ہے فوکس آپ کا صرف کراچی ہے الیکشن کے حوالے سے. نہیں, میں پورے پاکستان سے الیکشن لڑوں گا, اور میں نے بھی آپ سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کمال اور میری پارٹی کے مرکزی رہنما جو ہے وہ آلریڈی لاہور کا وزٹ کر چکے ہیں, پشاور کا وزٹ کر چکے ہیں. میں مصطفیٰ کمال 3 دفعہ جو ہے وہ کوئٹہ جا چکے ہیں. مطلب میرا فوکس پورا پاکستان ہے, اور آپ دیکھیں گے ابھی اگلے 3 مہینے میں ہم پورے پاکستان میں نظر آئیں گے, اور میں پورے پاکستان سے الیکشن لڑوں گا. کیا کوئی جماعت ایسی ہے جس کو ذرا تھوڑا اپنے قریب سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اور ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ملتی جلتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں, میں سب جماعتوں کو اچھا سمجھتا ہوں, اور جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان کے مگر کوئی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی قریب ہو, کسی سے کوئی اتحاد کا امکان ہو کہ اچھا چلیں ہم کچھ سیٹوں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یا نظریاتی طور پر آپ جن کو سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی سیٹوں پہ تو ایڈجسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے, لیکن الیکشن کے بعد دیکھیں گے صورتحال. لیکن میں تمام پارٹیوں کی عزت کرتا ہوں, میں تمام پارٹیوں کو اپنے قریب دے, الیکشن کے بعد دیکھیں گے. کیا کوئی جماعت کلیم کر سکتی ہے ابھی کراچی کے مینڈیٹ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کلیم کرتی تھی اور یہ کہتی تھی, اور ہم نے پھر انتخابات میں بھی دیکھتے تھے کہ ان کو ووٹ بھی پڑتا تھا. اور مگر یہ کہ 22 اگست کی تقریر کے بعد, الطاف حسین کی تقریر کے بعد حالات بڑے بدل گئے. ابھی وہ پارٹی بھی جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے, ایم کیو ایم لندن بھی آ گئی, آپ لوگ بھی یہاں پر بڑے ایکٹیو ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ نہیں ہم کم بیک کر رہے ہیں اس شہر کے اندر. تو کیا کوئی پارٹی اس وقت مینڈیٹ کلیم کر سکتی ہے کراچی کا؟ میرے اور مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ 4 ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں, وہ 60,000 سے 10,000 12,000 سے زیادہ نہیں لے پائے, اور ایک سیٹ وہ ہار چکے ہیں. مطلب میں 127 ہار چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ فیڈل بی ایریا پہ الیکشن ہوا, اس کے بعد ناظم آباد پر الیکشن ہوا, پھر لائنز ایریا میں الیکشن ہوا. وہ سارے ان کا ووٹ بینک 10 سے 12% رہ گیا ٹوٹل. جہاں وہ 60 ہزار ووٹ لیتے تھے وہ 10 یا 12,000. مجھے عجیب سا لگے گا, لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی کی سیاست میں اہم رول پی ایس پی کا ہوگا. انشاءاللہ بڑی تعداد میں کراچی کی سیٹیں پی ایس پی جیت جائیں گی. مطلب ابھی نمبر نہیں دے سکتے, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کراچی میں نشست سے نکالیں گے؟ سب سے بڑی جماعت ہوں گے کراچی کی.
कराची की सबसे बड़ी जमात होंगी। इसकी वजह है, मेरे पास इस वक्त कराची में 10,000 से ज़्यादा कारकुन हैं। मैंने अपनी पिछले दिनों अपना कन्वेंशन किया जिसमें 10,000 से ज़्यादा कारकुन, किसी सियासी जमात के पास कराची में 10,000 से ज़्यादा कारकुन नहीं है। अच्छा। और मेरा जिस तरह अभी पिछले दिनों हमने ये जलसे के सिलसिले में इलाकों में गए हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरी और मेरी पूरी सेंट्रल कैबिनेट की दौरे हुए हैं, उसमें जिस तरह आवाम का रिस्पॉन्स आया है, मैं इंशाल्लाह समझता हूँ 2018 में कराची की सबसे बड़ी पार्टी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग और हम जैसे लोग मीडिया में भी ये सोचते हैं कि देखें, आप लोगों का एमकेएम के साथ सबसे बड़ा इख्तलाफ ये था कि अल्ताफ हुसैन का, और पहले आप लोगों ने कहा कि नहीं, अल्ताफ हुसैन को जो है वो हम नहीं मानते और हम जो है वो अलग हैं, हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, अगरचे वो पार्टी नेशनल लेवल की आपने बनाई। अब एमकेएम ने भी यही किया, माइनस अल्ताफ उन्होंने भी कर दिया। असूलन तो दोनों को अब करीब नहीं आ जाना चाहिए कि माइनस अल्ताफ तो दोनों जगह से है। पहले बात तो ये कि मैंने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब माइनस अल्ताफ की बात की थी तो उस वक्त तो कोई बात नहीं कर सकता था। 22 तारीख को तो एक हादसा हुआ, उस हादसे की तब्दीली में एमकेएम पाकिस्तान बनी है। अच्छा। तो मैं आप ही के जरिए, अभी आप मेरे मरकजी सेक्रेटरीट में आए ना, इस पर मेरे लीडर की तस्वीर लगी हुई है, मेरे लीडर का तराना है मेरे पास। अच्छा। मेरे लीडर की फोटो होती है जलसों में, मेरे लीडर के नारे लगते हैं। आपसे मैं आप पर सवाल छोड़ के आज जा रहा हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान, क्या फारूक सत्तार साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, क्या फारूक सत्तार साहब को एज ए लीडर माना जा रहा है, नारे लग रहे हैं उनके? मैं आपसे खुद सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ये, इसलिए कि बात उनको भी पता है कि वो नारे किसके लगने चाहिए। मैं आपसे आज अब सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ये। अच्छा, ये आपने इम्पोर्टेंट, तो आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं ये चीज़ जो है वो आप वहाँ पर नहीं देख रहे, फारूक सत्तार साहब को वो स्टेटस नहीं दिया जा रहा अगर वो उन्हें अपना लीडर मानते हैं। मैं आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं तो आपसे आप पर सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और आपके जरिए आवाम पे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर एमकेएम पाकिस्तान लंदन से लेते हैं तो फारूक सत्तार साहब अगर लीडर हैं उसके, तो फारूक सत्तार साहब के तराने होने चाहिए, फारूक सत्तार साहब की जलसों में तस्वीरें होनी चाहिए, फारूक सत्तार साहब के नारे लगने चाहिए। मेरा तो नारा लगता है कमाल है, कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है, तो फिर उधर भी कोई नारा लगना चाहिए, मजलूमों का साथी फारूक सत्तार। मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद आप ये मानने को तैयार नहीं है कि लंदन और ये पाकिस्तान की जो एमकेएम है ये अलग-अलग है? नहीं, अलग नहीं है, लेकिन मैं फारूक भाई के लिए जरूर दुआ रखता हूँ और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद भी है जल्दी इंशाल्लाह वो मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आपने पेशगोई कर रहे हैं या नहीं? मेरा यकीन है, मैं जानता हूँ उनको और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्द हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो आपको ये कब लगता है कि एमकेएम लंदन और ये जो एमकेएम पाकिस्तान है, कि ये भी दोनों जो है वो आगे जाकर एक होने का ऐलान कर देंगे? एमकेएम तो अल्ताफ साहब, मेरे लाख इख्तिलाफात सही, एमकेएम अल्ताफ साहब की थी, अल्ताफ साहब की है और अल्ताफ साहब की रहेगी। अच्छा, मतलब एमकेएम जैसी जमात को फारूक सत्तार साहब आईनी तौर पर कहे नहीं मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, ऐसा नहीं होता। आज ये पाक सरजमीन पार्टी है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है, और जब जब पाक सरजमीन का नाम रहेगा मुस्तफ़ा कमाल साहब का रहेगा नाम। ठीक। अच्छा, आप, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, आपने एक और दावा किया, आपने कहा कि देखें हम जो है वो कराची में लसानियत की और ये ग्रुपिंग की और ये जो ग्रोहबंदी की जो सियासत होती है, ये अब कौमियत की सियासत होती है, हम इस कल्चर को बदलने आए हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की सियासत इससे बालातर होकर, क्योंकि कराची में हमने जो अमली तौर पर सियासत देखा उसमें ये कौमियत का, ये लसानियत का रंग बहुत नुमाया होता है, क्या ये कल्चर आप बदल पाएंगे? जिस कल्चर को आप बदलने की बात करते हैं या जो जिस नई तर्ज सियासत की आप लोग बात कर रहे हैं, इस सियासत का कराची में कोई स्कोप है? मैंने ये सियासत बदल दी है। मैंने पक्का किला हैदराबाद में 10,000 से ज़्यादा सिंधी स्पीकिंग आकर पख्तूनों को बुलाकर साबित कर दिया। कासमाबाद में, आप जो हैदराबाद को जानते हैं, कासमाबाद में उर्दू बोलने वाला नहीं जा सकता था और सिंधी जो है वो लतीफ़ाबाद और हैदराबाद में नहीं आता था। मैंने कराची में 1 लाख से ज़्यादा, कई लाखों का मजमा था जहाँ पे पंजाबी पठान दो काम किए मैंने कराची में। सिंधी, बलोची, पख्तून, पंजाबी, उर्दू बोलने वाला महाजिर मेरे जलसे में सारे लोग मौजूद थे। मेरे जलसे में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, ये 2 फॉल्ट लाइनें थी कराची में जिस पर किलिंग हो रही थी, जिस पे लोग लड़ रहे थे आपस में। मैंने दोनों को जमा कर दी है। और यही नज़रिया मुस्तफ़ा कमाल क्या कह रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी की फ़िलासफ़ी क्या है, ये है कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं। ठीक। आप जो है वो कोई किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हैं, आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। आप जो है वो सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, कोई भी ज़बान बोलने वाले किसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप पाकिस्तान की बात करें।
میں نے مصطفیٰ کمال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی چیز کی اگر کمی تھی وہ نیشنلزم کی کمی تھی، اچھا۔ پاکستانیت کی کمی تھی، یہ ہماری تو آپ فلسفی یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی سیاست کراچی میں کامیاب ہوگی؟ کر دی ہے ہم نے، اچھا ہوگی تو جب ہم نے ابھی لاکھوں آدمیوں کا مجمع اکٹھا کر کے کر دیا. میں مصطفیٰ کمال صاحب کٹھی پہاڑی چلے گئے، میں مصطفیٰ کمال صاحب لیاری چلے گئے، قائد آباد چلے گئے، چکرا کوٹ چلے گئے، جہاں پہ اردو بولنے والا کوئی جا نہیں سکتا تھا، اور سندھی بلوچ اور پختون اور پنجابی کو لے کے میں لیاقت آباد چلا گیا ہوں، جہاں پر کوئی دوسری زبان بولنے والا آسانی سے جا نہیں سکتا تھا. تو یہ کام تو میں نے مصطفیٰ کمال نے کر دیا ہے. اچھا میں کیونکہ پروگرام ہمیں ختم کرنا ہے، مگر آپ لوگ نوجوانوں کی بڑی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال نے بھی کئی دفعہ کہا مہاجر نوجوانوں کو، مہاجروں کو جو ہے وہ بدنام کیا گیا، نوجوانوں کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا. آپ کے پاس نوجوانوں کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، اور خاص طور پہ مہاجر نوجوانوں کی کیونکہ آپ بات کرتے ہیں، کس طرح سے انہیں انگیج کریں گے؟ مختلف طریقے سے، جس طرح آپ ایم کیو ایم میں دیکھتے تھے کہ انہیں انگیج کیا جاتا تھا، پی ایس پی جو ہے وہ کیا اس کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نوجوانوں کے حوالے سے؟ میری اور مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک خواہش ہے کہ کراچی کا بیٹا لاہور کے بیٹے اور پنڈی کے بیٹے اور پشاور کے بیٹے اور کوئٹہ اور لاڑکانہ کے بیٹے سے کے ساتھ جڑ جائے. وہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہ کرے. میں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی ہے جس میں بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، لیکن میں انہیں کہتا ہوں پہلے تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد پی ایس پی میں آنا. اچھا. مصطفیٰ کمال صاحب انہیں بالکل نصیحت کرتے ہیں اپنے والدین کو ناراض کر کے میرے پاس نہیں آنا. پھر ہماری جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں اپنی تنظیم سازی کے ذریعے، اور ہم انہیں سیاسی طور پہ استعمال نہیں کریں گے جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا. اسی لیے میں نے سوال کیا نا کہ ایم کیو ایم میں آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک اور طریقے سے انگیج کیا جاتا تھا. یہاں پر کیا طریقہ، کیا مختلف ہے؟ یہاں یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ یہاں کون سی زبان بولنے والا ہے. ان کی ہم تربیتی نشست کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، یہ ملک اسلام اور پاکستان کے لیے حاصل کیا گیا تھا. تمہیں سب سے پہلے پاکستانی بننا ہے، پھر تم نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، وہ باتیں کرنی ہیں ان سے جس سے وہ ایک اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، اچھے پاکستانی بنے. اچھا، پی ایس پی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں 2018 کے انتخابات سے پہلے؟ پاکستان کی اگر 4 سیاسی بڑی جماعت ہوگی تو انشاءاللہ پی ایس پی اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے. انیس قائم خانی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. انیس قائم خانی، صدر پاک سرزمین پارٹی، گفتگو آپ نے سنی. بہرحال ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات تھے. دعویٰ تو ہے ان کا کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ 4 بڑی جماعتوں میں ہوگی، اور مگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے انتخابات میں ہی پتہ لگے گا کہ پاک سرزمین پارٹی وہ جو کراچی کی اور جو پاکستان کی جو سیاسی لائن اپ ہے اس کے اندر کہاں کھڑی ہوتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.